Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. गुज़रते दिनों में निकी और शहरबानों के आखिरी सेमेस्टर भी हो गए। छुट्टियां कुछ ज़्यादा हुई थी, इसलिए वो दोनों घर आ गईं। शैला बेगम अगर पाकिस्तान में होती तो इस बार निकी का इरादा माँ के पास छुट्टियां गुजारने का था। खैर, फ़ोन पर इसका शैला बेगम से राब्ता अनहोस कायम था। इनकी छुट्टियों को 2 ही दिन गुजरे थे जब सैयद मुकर्रम अली शाह भी इस बार घर में ही मौजूद थे। इन दोनों के आने से घर में रौनक सी हो गई थी। हालांकि निगी और शहरबानों की गैर मौजूदगी में शाहिदा बेगम और इनकी दोनों बहुओं भी तकरीबन रोज़ ही ज़ेबुल निसा के पास चक्कर लगाती, क्योंकि इनका घर भी करीब ही था। इसलिए ज़ेबुल निसा को तन्हाई का ज़्यादा एहसास नहीं होता था। फिर इन्हीं दिनों अचानक ही हैदराबाद से ज़ेबुल निसा की खालाजाद बहन ज़रीना बेगम अपने शौहर सादत अली शाह के साथ पहुंच गईं। इनके आने का मकसद अपने बेटे हम्माद अली शाह के लिए शहरबानों का प्रपोज़ल था। ज़ेबुल निसा और सैयद मुकर्रम अली शाह को इस रिश्ते में कोई ख़राबी नज़र नहीं आई थी। एक तो रिश्तेदारी भी थी, ख़ानदान भी इनका हम पल्ला था, और दूसरा हम्माद अली शाह भी इनका देखा बाला था। वो अपना बिज़नेस संभालता था। ज़ेबुल निसा और मुकर्रम अली शाह शहरबानों के लिए भी किसी ऐसे घर की तवक्का रखते थे। इस रिश्ते पर वो लोग खुश थे। मौज़म से भी फ़ोन पर मशवरा किया गया। इसे भी शहरबानों के लिए ये रिश्ता बेहतरीन लगा था। ज़ेबुल निसा ने शहरबानों की रज़ामंदी चाही तो कुछ देर के लिए तो वो खामोश हो गई। अजीब तसबस का शिकार थी। दिल में एक दर्द सा उठा था, लेकिन दिमाग ने सर्जिश की तो इकरार में सर झुका दिया। आखिर वो इनकार भी किस बलबूते पर करती। इसके पास कोई जवाब नहीं था। मंगनी की रस्म हो गई और शादी इसकी तालीम मुकम्मल करने के बाद तय पाई थी। यानी अब निकी और शहरबानों की शादी 1 साल बाद इकट्ठे होना थी। शहरबानों के सास ससुर बहुत अच्छी तबीयत के मालिक थे। खैर, इनको तो होश संभालते शहरबानों ने इस घर में आते जाते देखा था, लेकिन हम्माद अली शाह को इसने इस घर में तो नहीं देखा, ख़ानदानी तकरीबात में ज़रूर देखा था। वो एक बेहद संजीदा और रिज़र्व रहने वाला शख्स था। मंगनी के दूसरे दिन इसके ससुराली हैदराबाद रवाना हो गए थे और वो दोनों भी 15 दिन की छुट्टियां गुजार कर अपने हॉस्टल आ गई थीं। इस दौरान मौज़म नवाब शाह नहीं आया था। इनकी फ़ाइनल ईयर की क्लासेस शुरू हो गई थी। प्रीवियस में भी इन दोनों के अच्छे मार्क्स आए थे। शहरबानों ने किताबों में पनाह ढूंढ ली थी, लेकिन जो तब्दीली इसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी, इसे वो किसी कीमत पर फरामोश नहीं कर सकती थी। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। मंगनी के बाद शहरबानों के जज्बात कुछ इसी शेर की अक्कासी कर रहे थे, लेकिन वो एक हकीकत पसंद लड़की थी। हम्माद अली शाह इसकी ज़िंदगी में आ चुका था, ये बात वो अपने जहन में बिठा चुकी थी। गो कि इनकी मंगनी को 2 माह का अरसा गुजर गया था, लेकिन हम्माद अली शाह और इसके दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ था। इसने मर्द होकर पहल नहीं की थी। वो तो फिर मशरकी औरत थी, कम से कम इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो पहल करती। इस दिन भी वो नोट्स मुकम्मल करके सोने की तैयारी कर रही थी और रात के 11:30 का वक्त था जब निकी ने अपने रूम में कदम रखे थे। वो घंटे भर से अपनी दोस्त के कमरे में थी। मैं समझी तुम सो चुकी होगी, निकी ने इसे जागते देखकर कहा था। वो कुछ नोट्स मुकम्मल कर रही थी। मैं शहरबानो अपना तकिया दुरुस्त करते हुए गोया हुई। अरे शहरबानो, ये तुम्हारे हमाद साहब कभी फ़ोन भी करते हैं यहाँ? निकी को यकलख्त इस बात का ध्यान आया। इसने बात अधूरी छोड़कर शरीर नज़रों से शहरबानो की सिम देखा था। नहीं, शहरबानो इसकी बात का मतलब समझ गई थी, इसलिए बगैर किसी तरद्दुद के जवाब दिया। तो हम्माद अली शाह मंगनी करवा के खामोश होकर बैठ गए हैं। वैसे क्या तुम करती हो फ़ोन वगैरह? निकी का अंदाज़ अब मायनी है इस था। मुझे क्या ज़रूरत है? जब वो मर्द होकर इतने रिज़र्व हैं, तो मैं तो फिर एक लड़की हूँ। जो बात इसके दिल में थी वो इसकी ज़ुबान पर आ गई थी। बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। इन मर्दों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब देख लो, तुम्हारे शाह जी मेरे बगैर सांस भी नहीं लेते। निकी ने बात बदलते अपनी खूबी बताकर एक कहकहा लगाया था। असल में आजकल लंदन से फ़ोन के ज़रिए भी शैला बेगम बेटी की ब्रेन वॉशिंग कर रही थी।
یہ اس کا نتیجہ تھا جو نگی ایسے باتیں کر رہی تھی۔ شہربانو کو اس کی بات اور انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، وہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ان کے فائنل ایئر کا دوسرا سیمسٹر ختم ہو گیا تھا۔ اب شیلا بیگم جہانگیر احمد کے ساتھ پاکستان پہنچ گئیں۔ جہانگیر احمد نے تو نگی کو دیکھتے ہی پرنسس کا نام دے دیا تھا، جس پر نگی تو بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ شیلا بیگم دل ہی دل میں جل گئیں۔ وہ شوہر کی ان عادتوں سے عاجز تھیں، لیکن مجبوری تھی کہ وہ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ شیلا بیگم کی آمد پر نگی پھر پرانی روش پر چل پڑی تھی۔ بلکہ آج کل تو ان کی سرگرمیاں کچھ پراسرار قسم کی ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی پڑھائی کو ٹائم دینے کی بجائے ماں کو ٹائم دے رہی تھی۔ شہربانو سب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ استفسار کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی، لیکن اسے تجسس ضرور تھا۔ اور پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اس کا تجسس ٹی وی پر چلتے ایک کمرشل اشتہار نے ختم کر دیا۔ ٹی وی اسکرین پر وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو شہربانو بھی دنگ رہ گئی تھی۔ اس کے ایک ہی کمرشل نے پوری یونیورسٹی میں دھوم مچا دی تھی۔ خدا جانے اب گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ شہربانو کی نظروں کے سامنے مکرم علی شاہ اور معظم کے چہرے گھوم گئے تھے۔ تم نے بتایا نہیں نگی، سب کچھ چھپکے ہی کرتی چلی گئی۔ اس دن موقع ملتے ہی شہربانو نے ہلکا سا شکوہ کر ڈالا تھا۔ میں نے سب کو سرپرائز دیا ہے، تم بتاؤ کیسا لگا میرا کمرشل؟ نگی بے حد خوش تھی۔ بہت اچھا، شہربانو نے مختصر کہا۔ اب وہ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم نے پھر گھر والوں کو دکھ دینے کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ اس کا کمرشل چلتے 2 ہی دن گزرے تھے کہ معظم ہاسٹل پہنچ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ نگی حسب معمول شیلا بیگم کی طرف گئی ہوئی تھی۔ پیون شہربانو کو معظم کے آنے کی اطلاع دے کر واپس چلا گیا۔ معظم اکثر ویکنڈ پر آنے لگا تھا، لیکن آج ویکنڈ نہیں تھا۔ شہربانو کے دل کو کسی انہونی کا شک ہوا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی روم سے نکل آئی۔ السلام علیکم۔ وہ کمرے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوتے آہستگی سے گویا ہوئی۔ وعلیکم السلام، نگی کہاں ہے؟ معظم صوفے پر سے اٹھا، اسے دیکھ کر یکدم اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک واضح اضطراب نظر آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی ممی کی طرف گئی ہوئی ہے۔ شہربانو نے اس کے اضطراب کو دیکھتے ایک بار پھر آہستگی سے جواب دیا۔ وہ اس کے سوال کے پیچھے چھپے معنی جان گئی تھی۔ تو ماں سے ملنے کے رنگ تو ہمیں دکھا ہی رہی ہے۔ دیکھا تم نے اسے ٹی وی اسکرین پر؟ معظم نے دبے دبے غصے سے ہنکار بھرتے ہوئے اس سے سوال کر ڈالا۔ جی، شہربانو کا جواب مختصر تھا۔ وہ اسے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں شہربانو، تم اس کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی ہو، لیکن تم اس کی سرگرمیوں سے مجھے تو انفارم کر سکتی تھی۔ حالانکہ تمہارے پاس میرا سیل نمبر اور گھر کا نمبر بھی موجود ہے۔ معظم کے لہجے میں غصے کے ساتھ شکوہ بھی تھا۔ شاہ جی، اگر آپ میرا یقین کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ مجھے بھی 2 دن پہلے ہی نگی کی سرگرمیوں کے بارے میں علم ہوا ہے، اور اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں آپ کو ضرور انفارم کرتی۔ شہربانو متانت بھرے انداز میں کہتے ہوئے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ سوری، مجھے تم سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معظم کو فوراً احساس ہوا تھا کہ وہ خام خواہ اسے مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اب نگی کی واپسی کب تک ہوگی؟ معظم نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اکثر رات کے کھانے کے بعد ہی نگی آتی ہے۔ کبھی اس کی ممی خود چھوڑنے آتی ہیں، کبھی ڈرائیور کے ساتھ آتی ہے۔ شہربانو نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اب تو وہ بھی شیلا بیگم سے ہاسٹل میں مل چکی تھی۔ بابا جان اور امی جان بھی اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھ چکے ہیں۔ وہ لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ معظم کے چہرے سے پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں ان کی پریشانی سمجھتی ہوں شاہ جی، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل تو ہوگا نا۔ آپ ایسا کریں، نگی کو اس کی ممی کے گھر سے پک کر لیں۔ آمنے سامنے بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، شہربانو نے مشورہ دیا تھا۔ اس کی ماں کے گھر کا پتہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن میں فی الحال وہاں جانا نہیں چاہتا۔ نہ جانے وہ عورت ہمیں اب کون سا دکھ دینا چاہتی ہے۔ معظم کے چہرے پر تفکرات کے گہرے سائے تھے۔ اسی وقت کمرے کا پردہ اٹھا کر نگی اندر داخل ہوئی تھی۔ آہٹ پر وہ دونوں ہی اس کی سمت متوجہ ہوئے۔ شہربانو کو حیرت ہوئی تھی کہ آج وہ جلدی کیسے آ گئی۔
وہ فوراً کمرے سے نکل گئی تھی۔ خیریت، آج آپ اپنی ممی کے درشن کر کے کچھ جلدی واپس نہیں آ گئیں؟ موسم کا لہجہ بھرپور تن سے بھرا ہوا تھا۔ جب ساری معلومات شہر بانوں سے لے چکے ہو تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ وہ بغیر کسی خوف کے بولی تھی۔ دیکھو نکی، جب تمہیں پہلے قدم پر ہی اس کام سے روک دیا گیا تھا تو پھر تم کیوں باز نہیں آتی ہو؟ اس کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم حساب کتاب لینے پہنچ جاؤ گے۔ نکی نے کسی منوت کے بغیر بے حد تلخی سے جواب دیا، کیونکہ شیلا بیگم نے اسے آتے وقت اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جو مرضی کرتی بھی رہو، ہم تم سے کچھ پوچھیں بھی نہیں۔ جانتی ہو بابا جان اور امی جان کس قدر پریشان ہیں؟ وہ غصے میں چلا اٹھا تھا۔ موسم، مجھ پر ہم ہاں کا غصہ مت اتارو۔ ماڈلنگ میرا شوق ہے اور تم لوگ میرے شوق پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ لیکن سلگ گئی تھی۔ ماڈلنگ آگ نہ لگا دوں میں تمہارے اس شوق کو۔ موسم طیش میں آ کر چلاتے چلاتے رہ گیا تھا۔ صرف ہاسٹل کے خیال سے خود پر کنٹرول کرنے پر مجبور ہو کر رہ گیا۔ سید معظم علی شاہ، میں ماڈلنگ کروں گی اور ضرور کروں گی۔ تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اوکے؟ نکی بھی جواباً طیش میں آ کر تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ موسم اس کی دیدہ دلیری پر متحیر رہ گیا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ سی بھڑکی تھی جس پر اس نے اس وقت صبر کے گھونٹ پیے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے واپسی کی راہ لی۔ دوسرے دن نکی یونیورسٹی سے ہاسٹل نہیں آئی، بلکہ شیلا بیگم کی طرف پہنچ گئی اور موسم کے ساتھ ہونے والا جھگڑا ان کے گوش گزار کر دیا۔ شیلا بیگم خاموش تھیں۔ بیٹی کے منہ سے ان کے اپنوں کی مخالفت سن کر دل ہی دل میں بے حد مسرور ہوئیں۔ وہ حالات کو اسی رخ پر دیکھنا چاہتی تھیں۔ ممی، موسم جیسا پڑھا لکھا بندہ اس قدر دھکیانوسی سوچ رکھتا ہے، مجھے یہ بہت افسوس ہو رہا ہے۔ شیلا بیگم کو خاموش دیکھ کر وہ پھر گویا ہوئی۔ نکی بیٹا، یہ وقت افسوس کرنے کا نہیں بلکہ سوچنے کا ہے۔ تمہیں موسم کے ساتھ ساری عمر گزارنی ہے۔ میں نے تو اپنے شوق کو چھوڑ کر تمہارے بابا سے شادی کی تھی، پھر بھی ان لوگوں نے مجھے نہیں اپنایا، اور تم تو اپنے شوق کے ساتھ موسم کو بھی اپنانا چاہتی ہو کیا؟ وہ لوگ تمہیں قبول کریں گے؟ شیلا بیگم آگ تو کب کی سلگا چکی تھی، اب بڑی معصومیت سے انجان بن رہی تھی۔ موسم مجھے بہت چاہتا ہے ممی۔ نکی کے لہجے میں ایک مان سا اترا تھا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو بیٹا۔ یہی وقت ہے کہ موسم کی محبت کو آزمانے کا۔ اگر وہ واقعی تم سے سچی محبت کرتا ہے تو کبھی تمہارے شوق میں حائل نہیں ہوگا، اور اگر اس کی محبت سچی نہ ہوئی تو یقیناً وہ تمہاری راہ میں حائل ہو جائے گا۔ شیلا بیگم نے لوہا گرم دیکھ کر آخری ضرب بھی لگا دی تھی۔ نکی نے آنکھوں میں تحیر سمیٹے ان کی سمت دیکھا تھا۔ ان کی باتیں اس کے دل کو چھو رہی تھیں، یا پھر وہ یہ سب سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کے سامنے یہ بات دوسری مرتبہ دہرائی تھی۔ اس دن کے بعد موسم نے نکی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، بلکہ گھر والوں میں سے کسی نے بھی رابطے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ جانے یہ خاموشی کیوں اختیار کی گئی تھی، اور اس کا فائدہ نکی نے خوب اٹھایا تھا۔ وہ دھڑا دھڑ ٹی وی کمرشلز کر رہی تھی، اور انہی گزرتے دنوں میں نکی شیلا بیگم کے ساتھ دبئی اور شارجہ کے ٹرپ پر نکل گئی۔ شہر بانوں کو بھی اس نے لا علم رکھا تھا۔ اسے تو دوسرے دن نکی کی کلاس فیلو سے معلوم ہوا۔ پھر نکی کی خود سری یہ نکلائی کہ مکرم علی شاہ کو ہارٹ پرابلم ہو گئی۔ موسم تو سب بھول بھال گیا۔ وہ ماں باپ دونوں کو اپنے ساتھ کراچی لے آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ وہ ہاسپٹل میں رہے۔ اس دوران شہر بانو انہیں 3-4 بار دیکھنے آئی تھی۔ مستقل آ کر وہ رہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے فائنل سیمسٹر چل رہے تھے۔ لیکن زیب النساء نے اسے کہہ دیا تھا آخری پیپر والے دن وہ ڈرائیور کو بھیج کر اسے گھر بلوا لیں گی، اور موسم نے شہر بانو کو تاکید کی تھی کہ جیسے ہی نکی آئے وہ فوراً اسے انفارم کرے، کیونکہ نکی نے موبائل سے بھی رابطہ ختم کیا ہوا تھا، اور سید مکرم علی شاہ اور زیب النساء اب یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ نکی کے آتے ہی موسم کی شادی کر دی جائے۔ ان کے خیال میں نکی کی ناکامی اسی طرح کھینچی جا سکتی تھی۔ موسم کو بھی والدین کا فیصلہ منظور تھا۔ وہ بھی اب نکی کو قابو کرنا چاہتا تھا۔ بہت ڈیل دے دی تھی اسے۔ اس دن موسم اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا
جب شہر بانوں نے اسے موبائل پر اطلاع دی کہ کل سے نکی اپنی ممی کے ساتھ واپس آ چکی ہے اور ابھی ابھی وہ ہاسٹل پہنچی ہے، موزم نے اسے اپنے آنے کا کہہ کر گھر پر ماں باپ کو بھی اس کی آمد کی اطلاع دے دی۔ جواباً سید مکرم علی شاہ نے اسے کچھ ہدایت دی تھی جسے اس نے خاموشی سے سنا۔ ہاسٹل پہنچ کر وہ اندر نہیں گیا تھا، بلکہ نکی کو اپنے آنے کی اطلاع بھجوا کر باہر گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد نکی اسے ہاسٹل کے گیٹ سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر موزم نے نظر کا زاویہ بدل کر ونڈ اسکرین کی سمت دیکھنا شروع کر دیا، جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ہائے موزم، یہ تم ہو؟ وہ ہنستی مسکراتی کھڑکی میں جھکی اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ کیوں میں نہیں آ سکتا؟ موزم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی سمت دیکھا تھا۔ آج وہ اسے 2 ڈھائی ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ نئے ہیئر سٹائل میں وہ اسے بے حد دلکش اور فریش دکھائی دے رہی تھی۔ آخری لڑائی کا اس کے چہرے پر کوئی تاثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بیٹھو۔ موزم کا لہجہ نارمل تھا۔ کیا تم نے میرے پیچھے اپنے موکل چھوڑے ہوئے ہیں جو میرے آنے کی خبر مل گئی؟ نکی شرارتی انداز میں کہتی کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کاش میں ایسا کر سکتا۔ میں نے شہر بانوں سے کہا تھا، اس لیے مجھے تمہاری آمد کی اطلاع دی، موزم نے ہنہوز نارمل لہجے میں کہتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ یونیفارم میں ملبوس ایس پی اور یہ سرکاری گاڑی کہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے تو نہیں آئے؟ نکی کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ میں یہ کام چھپ کر نہیں کروں گا، بلکہ اعلان کروں گا۔ ڈرائیونگ کرتے اس کی نگاہیں ونڈ اسکرین پر تھیں، لیکن لہجہ ہنہوز معنی خیز تھا۔ اچھا؟ وہ ہنسی تھی اور دل ہی دل میں حیران بھی تھی کہ موزم ابھی تک ماڈلنگ کے ٹاپک پر کیوں نہیں آیا، حالانکہ اس کے 6-7 کمرشلز ٹی وی پر آ چکے تھے۔ موزم نے جواباً گردن موڑ کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ اسٹائلش پرپل سوٹ پر گلے میں لاپرواہی سے دوپٹہ اوڑھے وہ اس کے دل کے تاروں کو چھو رہی تھی۔ حالانکہ وہ اس سے کس قدر بدگمان تھا، یہ محبت اسے بے بس بنا رہی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھی یک لخت کسی خیال کے تحت چونکی تھی۔ گھر جا رہے ہیں۔ بابا جان اور امی جان آج کل میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ادھر ڈاکٹر سے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، موزم نے متانت بھرے انداز میں کہتے ہوئے ڈرائیونگ کی طرف دھیان دیا۔ کیا ہوا بابا جان کو؟ نکی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے انہیں، موزم سنجیدہ تھا۔ مگر کیسے؟ نکی بے ساختہ بولی تھی۔ کیا مطلب تمہارا؟ انہیں بھی دکھ دینے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟ گھنی مونچھوں تلے لب بیچ کر اس نے جیسے خود کو بہت کچھ کہنے سے روکا تھا۔ مکرم علی شاہ کی نصیحت اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ نکی اس کی سمت دیکھتی رہ گئی۔ اس نے شاید پہلی بار اس کے لب و لہجے کا نوٹس لیا تھا۔ گاڑی میں ایک معنی خیز خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی اثناء میں اس کی گاڑی گھر کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ واچ مین نے فوراً گیٹ لاک کر دیا۔ موزم کی حمایت میں وہ اندر پہنچی تو مکرم علی شاہ اور زیب النساء اس کی توقع کے برعکس بڑی محبت اور شفقت سے ملے تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مکرم علی شاہ اپنے مطلب کی بات پر آ گئے۔ نکی بیٹے، تم نے جس پروفیشن کی چوائس کی ہے، ہم نے تمہیں پہلے قدم پر ہی روک دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے ہمارا کہا نہیں مانا۔ خیر ہم نے صبر کیا۔ ہمارے خیال میں اب تمہارا شوق پورا ہو گیا ہوگا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اور موزم کی شادی اسی مہینے کر دی جائے۔ سید مکرم علی شاہ نے بڑی طمانینت سے اپنا مدعا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ جی؟ نکی جو زیب النساء کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یک لخت بری طرح چونکی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میری پڑھائی ابھی ادھوری ہے، بڑا سوچ کر اس نے جواب تیار کیا تھا۔ یہ تو اسے معلوم ہو گیا تھا وہ اس کی ماڈلنگ پر خوش نہیں ہے۔ پڑھائی سے تو تمہارا لگاؤ دکھائی دے ہی رہا ہے، شادی کے بعد پڑھ لینا۔ ویسے آج کل تمہارے فائنل سیمسٹر ہو رہے ہیں، شاید تمہیں اطلاع نہیں ملی۔ موزم نے گویا چڑھ کر اس کا تمثل اڑایا تھا۔ نکی خاموش تھی، لیکن اس کا موڈ یک لخت ہی بگڑا تھا۔ اس نے سلگ کر موزم کی سمت دیکھا تھا۔ ہاں بیٹے، شادی کے بعد پڑھائی مکمل کر لینا۔
مکرم علی شاہ نے بھی بیٹے کی تائید کرتے ہوئے اسے نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ پھر بابا جان، میری بھی ایک شرط ہے، میں شادی کے بعد بھی ماڈلنگ کروں گی، میں اپنے شوق سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ تو پھر مجھ سے تو دستبردار ہو سکتی ہو نا، موزم نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے کمرے میں گویا دوسرا دھماکہ کیا تھا۔ ہاں، اگر تم میرے شوق میں حائل ہوئے تو میں یہ بھی کر گزروں گی، نکی خود سری سے بولی تھی۔ نگی، موزم، یہ تم دونوں کون سی بحث لے بیٹھے ہو؟ تمہارے بڑے موجود ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ سید مکرم علی شاہ نے مداخلت کرتے دونوں کو سختی سے ٹوکا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے بابا جان، نکی ہنحوس خود سری والے انداز میں تھی۔ ہماری نرمی کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، پورے خاندان میں تم نے ہمیں مشہور کر دیا ہے، اب اور کیا چاہتی ہو؟ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا اپنا ہی خون ہمیں دکھ دینا شروع کر دے گا، بہت افسوس ہو رہا ہے ہمیں۔ مکرم علی شاہ بے حد برہم نظر آ رہے تھے۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سے دکھ میں نے آپ لوگوں کو دیے ہیں؟ کون سے ناجائز کام مجھ سے ہو گئے ہیں جو آپ نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے؟ اور ایک میرے ذرا سے شوق کو آپ اپنی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے میری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا تھا، انہوں نے اپنا شوق چھوڑ کر اس گھر کو اپنا گھر بنایا، آپ لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔ سٹاپ اٹ نگی، معظم نے آگ بگولا ہوتے اس کی بات کاٹی تھی۔ میرا خیال ہے سید صاحب، ان دونوں کا نکاح آج ہو جانا چاہیے۔ سیف النساء نے کافی دیر سوچ خاموش رہنے کے بعد شوہر کو مشورہ دیا تھا۔ نکی کے رنگ ڈھنگ انہیں بے حد دکھ دے رہے تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے انہوں نے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور آج وہ ان کے سامنے بیگانی بنی کھڑی تھی۔ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مکرم علی شاہ بھی یہی سوچ رہے تھے۔ نکاح، میری ممی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، میں اس دولت کی خاطر ہی تو آپ نے مجھے معظم کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے۔ میری شادی باہر ہوگی تو آپ کی دولت بھی باہر جائے گی۔ وہ بھنکارتی ہوئی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری بات آپ لوگ کان کھول کر سن لیں، مجھے معظم سے شادی نہیں کرنی، اور مہربانی فرما کر میری پراپرٹی کے کاغذات مجھے دے دیں۔ مجھے اب آپ لوگ کے ساتھ نہیں رہنا، میں ہمیشہ کے لیے اپنی ممی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آج نکی بالکل اپنی ماں کے رنگ میں ڈھل گئی تھی۔ شیلا بیگم جو 1.5 سال سے اس کی برین واشنگ کر رہی تھی، اس کا رزلٹ آ کر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی تو شاید شادی مرگ کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی۔ بہت خوب، موزم پھنکارا اور سنگل صوفے سے اٹھ کر نکی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں میں ایک قہر سا نظر آ رہا تھا۔ نکی ذرا بھی مرغوب نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی ناگواری سے اس کی سمت دیکھا۔ اگر شیلا بیگم نے تمہارے ذہن میں کوئی ہناس بھر دیا ہے تو اسے باہر نکال دو نگینہ اکبر علی شاہ، موزم نے کھردرے لہجے میں کہتے ہوئے خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھا، اور پھر بڑی پھرتی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا ہوا کھینچ کر کسی کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ وہ شور مچاتی مزاحمت کرتی رہ گئی۔ اس کے سارے عمل کے دوران مکرم علی شاہ اور زیب النساء خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ وہ نکی کو کسی کمرے میں بند کر کے غصے میں دھڑکتا ہوا واپس لاؤنج میں آ کر صوفے پر ڈھہ گیا۔